हालेलुया। मैं आप लोगों को देख सकता हूँ बड़े अच्छे से। कुछ दिन लाइट की वजह से मैं थोड़ा कंफ्यूज था। आज मैं आप सबको बड़े क्लियरली देख रहा हूँ। हालेलुया। कितने खुश हो खुदा उनके हुजूरी में। हालेलुया। ये वो मौका है जिसका मुआवजा नहीं किया जा सकता। You cannot compare। आप किसी चीज के साथ टैली नहीं कर सकते, ना उसकी हुजूरी को, ना उसके जलाल को, ना उसकी कुदरत को, ना उसकी प्रेजेंस को आप कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई ऐसी जात ही नहीं है, दुनिया में कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिसका मुआवजा खुदा की हुजूरी के साथ किया जा सके। हालेलुया। कितने लोगों ने खुदावंद से आज दुआ की थी कि खुदावंद आज कुछ नया हासिल करना चाहते हैं, ऐसा हासिल करना चाहते हैं कि हम खुदा की मर्जी और खुदा की उस समझ तक पहुंच सके जहां पर वो हमें लेकर जाना चाहते हैं। ये वर्ड्स हैं आपके, अंडरस्टैंडिंग खुदा के साथ हो सके। याद रखना, जब किसी के साथ रिलेशन जुड़ता है तो सबसे पहला जो काम होता है ना, वो होता है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहला काम क्या होता है जी? अंडरस्टैंडिंग। आप दूसरे शख्स को समझ लें और दूसरा शख्स आपको समझ ले, और उस अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने के लिए आपको टाइम स्पेंड करना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ता है? टाइम स्पेंड करना पड़ता है। कितने लोग खुदा के साथ वक्त गुजारते हैं? हालेलुया। 5 मिनट 10 मिनट है, कोई ज़्यादा नहीं। हमारी लाइफ बहुत बिजी है। 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा, 5 घंटे 10 घंटे। आज अहमियत देख लो अपनी जिंदगी में। आज दुआ हो रही थी, आई फील समथिंग। खुदा दिलों को तोड़ता है, खुदा छूता है अपने प्यार की हुजूरी से। उसके प्यार में एक अनॉइंटिंग है, खास मसा। जब उसके प्यार को पुकारते हैं, जब उसके प्यार को लेते हैं, हम सिर्फ बातों से नहीं, हम एक मसा से भरते हैं। उसके प्यार में मसा मौजूद है, उसके प्यार में कुछ कुदरत है, उसके प्यार में कुछ जलाल समाया हुआ है। जब उसका प्यार हमारे अंदर आता है, वी फील करंट। एकदम ऐसे लगता है कुछ हो जाएगा, भी ऐसे लगता है अभी मैं शिवर होना शुरू हो जाऊंगा, कांपना शुरू कर दूंगा, ऐसे जैसे कुछ चीज मेरे अंदर आ रही है। खुदावंद का प्यार दुनिया के प्यार से बिल्कुल फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। फीलिंग्स नहीं, रियलिटी, असलियत, हकीकत। हाँ, आज तक फीलिंग्स ही नहीं है खुदावंद की हुजूरी में, और हकीकत कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंसान खुदा के लायक नहीं हो सका। पर खुदावंद तब तक नहीं बरकत देता, तब तक यूज नहीं करता जब तक वो इंसान को कामिल ना करे। कितने साल गुजर जाने के बाद भी खुदावंद ने कहा तुम मेरे हुजूर चल और कामिल हो। कितने साल गुजार दिए? इस लफ्ज से पहले कितने साल गुजार दिए पीछे? नहीं, खुदा के साथ जुड़े कितना वक्त हुआ? चौबीस साल गुजार दिए। कामिल होते होते अभी भी खुदा कह रहा है कामिल हो जा। वो एक लम्हा जो तेरी कामलियत में तू इंटर करेगा, बरकतें तेरी लाइफ का हिस्सा होगी। 24 साल वेट कर रहा है, कोशिश कर रहा है, पर बरकत एक ही साल में मिल गई। क्या हुआ? कामलियत के दर्जे पर पहुंचा। इधर उधर देखना छोड़ दो। सराउंडिंग में क्या हो रहा है छोड़ दे। खुदा जो करेगा आपके अंदर करेगा, आगे पीछे नहीं करेगा। खुदा जब छूता तो आपको अंदर से छूता है, आपको दिखाता नहीं है साइडों में। आपको देखता है, आपको जरूरत नहीं है किसी चीज को पिक करने की, वो खुद आप में आ जाएगा। और वो यहाँ से नहीं आएगा, ना यहाँ से आएगा, ना यहाँ से आएगा, ना जमीन से निकलेगा। कलाम में लिखा है रूहुल कुद्स आसमान से नाज़िल होता है। साया कहाँ से होता है?
جب کسی کے اوپر شیڈ کرنا ہو، دھوپ میں شخص ہو تو چھتری کہاں رکھتا ہے؟ یہاں یا یہاں؟ وہ جہاں ہے وہ وہاں سے اس جلال میں سے اپنے جلال کو بھیجتا ہے۔ میں خدا سے ہر روز دعا کرتا ہوں، خدا اس جلال میں جہاں پر تو ہے، جہاں پر تو قائم ہے، اس جلال میں سے مجھے عطا کر تاکہ میں بھی قائم رہ سکوں۔ آمین۔ لفظوں سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ہماری روح میں آتا ہے۔ آپ آج کیا کہہ رہے ہیں، پر اس کی روح کو اپنے اندر لے جانے کے بعد آپ کے الفاظ، آپ کا سوچنا، آپ کا سمجھنا تبدیل ہو جائے گا۔ خدا جب چھوتا ہے انسان کو، سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دل بدل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ دل بدل جاتا ہے۔ اور جب دل بدل جاتا ہے تو ہماری سوچ بدل جاتی ہے، اور جب ہماری سوچ بدل جاتی ہے پھر خدا کام کرتا ہے۔ جب تک آپ اپنی دنیاوی سوچ، دنیاوی خیالات اور اپنے دنیاوی دل کی بات مانتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ہر فیصلہ غلط، ہر کام غلط، ہر سوچ غلط، ہر ایڈوائز غلط۔ لوگ کہیں گے اس سے ایڈوائز نہ چھوڑ دو یار، اس نے آج تک جس کو ایڈوائز دیا وہ تباہ ہی ہوا ہے۔ ایسے ہو جائیں کہ لوگ آپ سے وقت لیں کہ مجھے کچھ بتا دیں۔ ہاللیلویا۔ اور اس کے لیے آپ کو نہ تو پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو بہت زیادہ پیسے اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے صرف آپ کو خدا کے پاس آ جانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، کتنے لوگ اپنے لیے مختلف سوچ بنا رہے ہیں، اپنے لیے پلانز کر رہے ہیں کہ میں کس طرح خدا کے پاس جاؤں، یا خدا کو ٹائم دینے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی ہے ایسا جو مینیج کر رہا ہے؟ گھر جاتا ہے، سوچتا ہے کہ میں صبح اٹھ کے یہ آدھا گھنٹہ، 5 منٹ، 1 منٹ خدا کو دوں، پھر کوشش کرتا ہوں کہ دوپہر جب میں فری ہو جاؤں، کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے، یا جس ٹائم میری بریک ہو، اگر میں جاب کر رہا ہوں یا اگر میں گھر پہ ہوں تو میں گھر کے کاموں سے کس وقت بریک لوں اور خدا کے ساتھ وقت گزاروں۔ کوئی ہے ایسا؟ پلان کریں، منصوبہ بندی کریں۔ خدا کو چلتا پھرتا خدا نہیں ہے، ایویں سمجھ میں آیا جس کو پکڑا پکڑ لیا۔ اس کے منصوبے ہیں اور اس کے پلانز بنائے عالم سے بیشتر موجود ہیں۔ فرام دا اسٹارٹ آف دا یونیورس، جہاں سے دنیا تخلیق ہو رہی ہے، تب سے آج کے منصوبے تیار ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو دل میں آیا وہ کر دیا۔ بار بار سوچو ہر کام کرنے سے پہلے، کیا میں غلطی تو نہیں کر رہا؟ ایسا نہ ہو اس غلطی کے بعد گنجائش نہ رہے۔ ایسی غلطیاں ہیں دنیا میں جو انسان سے سرزد ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد گنجائش نہیں رہتی واپس آنے کی، اور پھر وہ دھستا 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 دنیا میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ موت کے بستر تک پہنچ جاتا ہے، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا، آپ کے پاس بہت سارا پیسہ آ گیا، اور کہ تیری مت مار دیتی خدا نے تو تیرا وہ پیسہ بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ کیسی بات ہے؟ اتنا سارا پیسہ ہاتھ میں ہو اور خدا دماغ کو بند کر دے۔ سلطنت کی کرسی سے اٹھا کر، ہیرے جواہرات کے صوفے سے اٹھا کر، سونے کا نوالا منہ سے نکال کر، سب کچھ موجود ہوتے جانور تک بنا دیتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا،
تو وہ آپ کو یہاں سے بھی اس جگہ لے جا سکتا ہے، پر جب آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ وہاں سے بھی یہاں آ جائیں گے۔ خدا زیرو کو ہیرو بنا سکتا ہے اور ہیرو کو زیرو بنا سکتا ہے۔ وہ عرش سے فرش پر بھی پھینک سکتا ہے اور فرش سے عرش تک لے جا سکتا ہے راتوں رات۔ اگلے 1 سیکنڈ کے اندر کیا ہونے جا رہا ہے آپ کو نہیں پتا۔ یہ شخص جا رہا ہے اور اپنے باپ کے گدھے ڈھونڈنے جا رہا ہے، اس کو پتا بھی نہیں ہے، خبر بھی نہیں ہے، جسٹ ان سیکنڈ کیا ہو جائے گا۔ نبی کے پاس پہنچا، خدا نے کیسے بلیس کر دے، پادری بننے کے لیے سلطنت دے دے سے، بادشاہت دے دے سے۔ آپ کی قابلیت خدا کو نہیں چاہیے، آپ کا پیسہ خدا کو نہیں چاہیے۔ خدا ان کو کہیں اپنے مرضی کو۔ یسوع مسیح نے کیا دعا سکھائی؟ خداوند تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے، یعنی کہ آسمان پر کچھ بھی خدا کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، ویسے ہی تیری مرضی، یعنی کہ وہ جو کنگڈم ہے، وہ جو بادشاہی ہے جس میں تیری مرضی چلتی ہے، تیرا راج چلتا ہے، وہ راج زمین پر ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا ان سے کہا کرے، اور خدا ان کس سیکنڈ میں آپ کو چینج کر دے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ایک بات ہوتی ہے، کوئی ایک لفظ ہوتا ہے، کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کے چینج ہونے کا، کوئی ایک لفظ ہوتا ہے جس لفظ کو لیتے ہی آپ کے اندر شفا داخل ہو جاتی ہے، کوئی ایک سیکنڈ ہوتا ہے جس سیکنڈ کے بعد آپ کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ یقین کریں 1 سیکنڈ میں خدا مقدر بدل کے رکھ دیتا ہے۔ خدا کی مصلحت کو کس نے جانا ہے؟ کون خدا کو سکھائے گا؟ دعا کے انداز بدل دیں، دعا کے طریقے بدل دیں، دعا کے لفظ بدل دیں، میچور ہو جائیں۔ آپ کو 20 سال ہو گئے خدا کے ساتھ، پر آپ نے جب وقت اس کو دھو دینا ہے، جب سارے جمع ہوئے ہوں گے، اور جب تجھے پتا ہوگا کہ اب دعا کا موقع ملا تو میں نے ذرا چن کے لفظ بولنے ہیں تاکہ میری انسلٹ نہ ہو جائے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کو جب چرچ میں موقع دیا جاتا ہے، آپ جب اٹھتے ہیں، لایا بھائی آج مجھے موقع ملا، تو آپ سوچتے رہتے ہیں کون سا لفظ غلط نہ کہہ دوں، کون سا لفظ ٹھیک ہے، ذرا چن کے لفظ نکالوں۔ کیا خیال ہے؟ خدا کے ساتھ وقت گزارے، وہ آپ کو اچھے برے کی تمیز سکھائے۔ کیا خیال ہے؟ اچھا برا کیا ہے، اس کی تمیز تجھے بتائے۔ میں نے ڈاکٹریٹ لیول پر لوگوں کو بہت ہی بدتمیزی سے بولتے دیکھا ہے۔ نالج نہیں ہے ان کو، عقل نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ علم بہت ہے، یہ تیرا علم، یہ تیری دولت، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جائے گی، اور جو کچھ خدا سے ملے گا اس جہاں میں 100 گنا اور اگلے جہان میں ہمیشہ کی زندگی۔ ہاللیلویا۔ وہ جو آپ خدا سے یہاں لیں گے یا آپ لے کر جائیں گے اپنے ساتھ۔ آمین۔ جو کچھ تو روحانی طور پر اکٹھا کرنے جا رہا ہے وہ سمجھ تیری ملکیت ہے۔ اور سب سے پہلی میراث کا سب سے پہلا پوائنٹ کیا ہے آپ کے پاس؟ خدا کی جو میراث آپ کو ملی ہے وہ کون سی ہے، بتا سکتے ہیں؟ وہ جو ہر کسی کے پاس نہیں ہے، وہ جو ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر میرا باپ میرے لیے میراث چھوڑ گیا ہے، کیا وہ آپ لے سکیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس مفاد ہے، وہ میرا باپ ہے۔ کتنے کہتے ہیں وہ ہمارا باپ ہے؟ وہ ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی قائم کر گیا ہے، اٹرنل لائف، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اس جہان میں 100 گنا اور اگلے جہان میں۔ ہاللیلویا۔ میں آج جو
چیز خداوند کی طرف سے. اور جب میں اسٹڈی کرتا ہوں اور کلام کی باتوں کو اس میٹنگ کے لیے تیار کرتا ہوں، میں خداوند سے ایک بات کہتا ہوں، خداوند اگر یہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، اور تیری مرضی پوری ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے کھلی رہتی کتاب اور اس میسج کو میں چھوڑ دیتا ہوں، پھر کبھی بیان کر دوں گا، کیونکہ خدا کی مرضی کچھ اور ہوتی ہے. ہمیں کان کھولنے ہیں اپنے. اوکے، خداوند جب بات کرتا ہے، جب اس کے لفظ نکل رہے ہوتے ہیں، فلو کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لفظ ہمیشہ باتاثیر لوٹتے ہیں، اثر ہے ان میں، افیکٹ کرتے ہیں. آج اپنی باڈی کو دیکھیں، 20 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے کلام سنتے ہوئے، کتنا ریئیکشن آپ کی باڈی پر ہوا ہے. یا لقوے نے مارا ہوا ہاتھ پوری گردن ٹیڑھی ہوئی ہے، مفلوج ہوئے ہیں، آج تک کوئی افیکٹ نہیں ہوا میڈیسن کا روحانی طور پہ. یا آپ کے بازو اٹھنا شروع ہو گئے، یا آپ کی ٹانگ نے کام کرنا شروع کر دیا روحانی طور پر. یہ باتیں خدا کے روح کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے. ہر روز آنے سے پہلے خدا سے کہا کرو، میں ایمان لاتا ہوں اس قدرت پر جس نے یسوع مسیح کو مردوں میں سے تیسرے دن جلایا. میری روحانی زندگی کو یہ قدرت زندہ کرے. آمین. ہاللویا. اوکے، ڈونٹ تھنک. آج سے یہ سوچنا ختم کر دیں کہ آپ سب کچھ ہینڈل کر سکتے ہیں. آج سے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ سب کچھ مینج کر سکتے ہیں. آج سے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ اگر میرے پاس پیسہ تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. کرونا ٹائم میں جو پچھلا سال گزرا ہے، ارب پتی لوگوں کو لاچار اور بے بس ہوتے دیکھا ہے. دے ہیو منی، اتنا پیسہ ہے کہ بندے کو تول سکتے ہیں دوسری طرف رکھ کے، پر کچھ کر نہیں سکتے. یہ غرور، یہ تکبر، یہ پیسہ، یہ شہرت، یہ دولت یہاں ہی رہ جائے گی، تیرے سامنے پڑی رہے گی اور تو استعمال نہیں کر پائے گا. ہاللویا. آج سے اس سوچ کو نکال دیں کہ آپ سب کچھ مینج کر لیں گے. میں اس دن بھی آپ کو بتاتا، آپ خدا کہتے ہیں میں سارا کچھ ٹھیک کر کے تیرے پاس آؤں گا. ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن نہیں ہے آپ کے میں سب کچھ بیلنس کر کے تیرے پاس آ جاؤں گا. انسان اس قابل نہیں ہے کہ سب کچھ درست کر سکے. اسے کہیں میں اپنی ساری مجبوریاں، اپنی ساری پریشانیاں، اپنے سارے دکھ، اپنے سارے قرضے سب کچھ لے کر تیرے پاس آ گیا ہوں. یا انہیں رکھ لے یا مجھے رکھ لے. اور وہ پتہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ تجھے الہی طور پر اس قدرت سے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے، ان مشکلوں سے نکالنے کا راہ دکھا دے گا، اور تجھے ان ایشوز سے جو تو زندگی میں حل نہیں کر پائے گا باہر نکال لائے گا. آمین. سو انسان کا مینٹلی لیول چینج ہو جاتا ہے جب خدا ہاتھ روک دے، خدا پیچھے ہو جائے. سب سے پہلا افیکٹ مینٹل لیول پر پڑتا ہے، ذہن بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ اپنی لائف میں دیکھیں کوئی ایسا ٹائم آیا آپ کو لگا کہ یار آپ کا دماغ نہیں چل رہا، دعا نہیں ہو رہی، خدا کے پاس نہیں جایا جا رہا، گیپ آ گیا، 1 مہینے کا گیپ آیا، 2 مہینے کا گیپ آیا، اور دماغ بند ہونا شروع ہو گیا. ایسا لگتا ہے جیسے سیز ہو گیا دماغ، پاگلوں والی حرکت کر رہا ہوں، سوچتا ہوں تو پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہوں. آپ کنفیوز رہیں گے مینٹلی لیول میں بھی اور فزیکلی بھی. جسمانی طور پر بھی کنفیوز ہو جائیں گے اور روحانی طور پر بھی کنفیوز ہو جائیں گے. کیوں؟ جب خدا پیچھے ہوتا ہے تو دماغ پر اثر پڑتا ہے. کلام میں لکھا جب ساؤل کو خدا نے چھوڑ دیا تو خداوند کی طرف سے ایک بری روح نے اسے مینٹلی ڈسٹربنس شروع ہو جائے گی، آپ کی لائف کا حصہ بن جائے گی. اور جب ایسا ہو رہا ہو اپنے سارے کاموں کو ایک سائڈ پہ کر دو، یہ سوچ کے کہ کچھ دنوں میں نے پاگل تو ہو ہی جانا ہے. ہاں ایسا رہا تو میں نے پاگل ہو جانا ہے اور مر بھی جانا ہے، تو اس سے بہتر ہے
سارے کاموں کو کرو ایک سائڈ پہ اور ایک جگہ پر آ جاؤ اور وہاں چلنا شروع کرو. کہاں؟ جہاں خدا ہے. ایک قدم ٹیڑھا رکھو گے, دوسرا قدم ٹیڑھا رکھو گے, پھر آپ کو نشان نظر آنا شروع ہو جائیں گے. Really? You see the footprint of God. آپ دیکھو گے خدا کے پیروں کے نشان. پھر تیرا دماغ چلنا شروع ہوگا. کلام میں لکھا ہے اور اس نے آسمان کی طرف دیکھا. واہ, مجھے بہت مزہ آتا ہے ایسے پریچ کرتے ہیں. اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کی عقل اس نے مت مار دیندہ انسان دے. تو ہی حی القیوم ہے, جسے چاہتا سر بلند کرتا اور جسے چاہتا پست کر دیتا ہے. ہالیلویا. دماغ کو چھوڑ دو, دل کو چھوڑ دو, خدا کے سننا شروع کر دو. آمین. خدا کے روح کو دعوت دو کہ میرے بس ہو گئی, اور اگر میں چلا تو میں پاگل ہو جاؤں گا, کیونکہ میرا دماغ اب کام کرنا چھوڑ گیا. جو فیصلہ کرتا ہوں غلط ہوتا ہے, جو کام کرتا ہوں غلط ہوتا ہے, ہر چیز کا نتیجہ غلط نکل رہا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لوگ ترقی کرتے جا رہے ہیں اور میں دن بدن نیچے جاتا جا رہا ہوں, پست ہوتا جا رہا ہوں, حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, دماغ ساتھ نہیں دے رہا. سوچنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں, ایسے لگتا ہے جیسے چینج کر لوں گا سارے معاملات, پر نہیں کر پاتا. تب وہ تجھے کہے گا میں تیری زبان کا ذمہ لیتا ہوں, اور جب وہ مجھے بھیجے گا تو پھر جہاں میرے پیر کا تلوا ٹکے وہ جگہ میری ہوگی. ہاللیلویا. سوچ کو بند کریں اور خدا کی سننا شروع کریں. خداوند آپ کو اچھے اور برے میں تمیز سکھائے. آمین. صبح کا 1 گھنٹہ مخصوص کر لیں, آدھا گھنٹہ ایٹ لیسٹ آدھا گھنٹہ, اور رات کا آدھا گھنٹہ. کتنے لوگ یہاں سے جانے کے بعد دعا کرتے ہیں, فیملی پریئر کرتے ہیں, شخصی دعا کرتے ہیں؟ بس کر. میں رات 3 بجے تک 4 بجے تک جاگتا ہوں, دعا کرتا ہوں. پتہ کس لیے؟ کہ خدا میں جو لوگ ادھر آتے ہیں, جو اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں, ان کی لائف چینج ہونا شروع ہو جائے. پتہ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہ کر بھی اپنی قوت سے, اپنی طاقت سے ماحول کو نہیں بدل سکتے. میوزک ماحول چینج نہیں کر سکتا. ریممبر, ایک ہی ہے جو ایٹماسفیئر کو, انوائرمنٹ کو, ماحول کو تبدیل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہالیلویا. سو آج سے خداوند کو کہیں تو بتا کیا ٹھیک ہے, تو کیا چاہتا ہے میں کیا کروں. شاید تجھے ڈائریکٹ آ کر نہیں بتائے, پر اگلی میٹنگ میں تجھے آواز آ جائے, یہاں سے آواز آ جائے, اور تو اس چیز کو پک کر لے کہ یہ میری بات کا جواب مجھے مل گیا. کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کسی چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں اور چرچ آنے کے بعد میسج میں آپ کو اس چیز کا جواب مل گیا ہو؟ آپ سوچ رہے ہو, ٹینس ہو, کسی بات کے بارے میں بڑا خیال رکھ رہے ہو اور کوشش کر رہے ہو مجھے اس کا جواب ملے, اور چرچ آنے کے بعد اس کا جواب مل گیا. ایسا ہے کوئی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے. خداوند آپ سے بات نہیں کرتا, پر خداوند ان لوگوں سے جو آپ کے لیے ٹھہرائے گئے ہیں, اپنے خادم کو, اپنے خدا کے خادم کو, اپنے ممسوح کو, جو آپ کے لیے بلیس ہوا ہوا ہے, جس کی رہنمائی میں آپ چل رہے ہیں, کبھی اس کو اگنور نہ کریں. ایلی نے کیا کہا, ہنا سے کیا کہا, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہنا نے جب اس کے ناک میں دم کر دیا دعائیں کر کر کے, رو رو کے, تو اس نے کیا کہا؟ ہاں, آپ سب کو پتہ, کوشش کریں بولنے کی. مجھے نہیں پتا, اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اور سوچیں, بتائیں کیا کہا ایلی نے؟ آج پادری صرف یہی کہہ رہے نا, تھوڑی تمیز سے بیٹھیں, اگلے دن چرچ نہیں آئیں گے. کیوں؟ پادری نے میری عزت خراب کر دی ہے. اور اسے کیا کہہ رہا ہے؟ تو کب تک اس حالت میں رہے گی؟ اب کوئی آپ کو کہے تم نشے کی حالت میں, تو کہے گا پادری ٹھیک نہیں.
اگنور کریں. خداوند جنریشنز کا خدا ہے، نسل در نسل برکتیں دیتا ہے. روحانی طور پر بھی ایک لنک بنتا ہے. آپ روحانی باپ کہتے ہیں، ریڈی رہا کریں اس کے منہ سے گالیاں سننے کے لیے بھی، وہ بھی تیرے لیے برکت کا باعث ہوں گی. تجھے ہنا ساڈے طرح ہوں گی، گالی جا کے پوسٹر لگا دیں گی، پادری ہوتا کیا ہے یہ بات کرنے والا. خدا کے خادموں کے منہ سے نکلے ہوئے ہر الفاظ کسی بھی بات میں ہو، تیرا ایمان کیا ہے، تیرے لیے جو بات ہے جو خدا چاہتا ہے. یہ ایلی نے جو بات کی یہ پرکھ ہو رہی تھی ہنا کے ایمان کی. کیسی بات ہے، آپ نے ہزاروں دفعہ پڑھی ہوگی یہ آیت. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہنا کے ایمان کی بڑی خاص پرکھ ہو رہی تھی، اس کی کاملیت کے درجے کی بڑی خاص پرکھ ہو رہی تھی، کیونکہ خدا اسے ایسی شخصیت دینے جا رہا ہے جو بادشاہوں کو مخصوص کرے. کیسی بات ہے، پتہ نہیں کون سا وقت ہے تیری کاملیت کا، کب کس گھڑی تمہیں کامل ہو جانا ہے تجھے اندازہ بھی نہیں ہے. تیار رہا کریں ریسیو کرنے کے لیے اپنی برکت کو، ان لفظوں کو جو خدا کے منہ سے، خدا کے خادموں کے منہ سے نکلتی ہے. اوکے، چرچ میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ایک سال سے، اور رپلائی نہیں ملتا، آنسر نہیں ملتا. سڈنلی اچانک سے میسج ہوتے ہوتے کوئی لفظ نکل جاتا ہے، کوئی لائن ایسی آ جاتی ہے اور تجھے پتہ لگ جاتا ہے خدا نے مجھ سے بات کر دی ہے. ہالیلویا. خدا ہم سے کہا کر مجھے اچھے اور برے میں کیا کرنا سکھا. میں سب نکالیں استشنا. استشنا 30واں باب اس کی 19ویں آیت. میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے. پس تو زندگی کو اختیار کر کے تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی. کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے زندگی، موت، لعنت اور برکت دونوں کو تیرے آگے رکھا ہے. مرضی تیری ہے اور میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو زندگی کو اختیار کر لے تاکہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی. خداوند اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھا دے مجھے. خدا میری زندگی میں چلنا سکھا دے مجھے. میں جتنا مرضی عالم فاضل بن جاؤں، تیری حضوری کے بغیر میں کچھ بھی نہیں. بادشاہتیں بھی تیری طرف سے قائم رہتی ہیں. خدا ان کو کہیں تو مجھے بتا میں کیا کروں. اور اگلے دن جیسے آپ چرچ ہو آپ کو اپنی دعا کا جواب مل جائے، کیسا لگے گا؟ ہاں کیسا لگے گا؟ ایک بڑی خوشی ہمیں گھیر لے گی اور ہم خوش ہو جائیں گے. کیا؟ میری دعا کا. اس سال بہت سی دعائیں ہیں جن کا جواب پازیٹیولی آنے والا ہے. کیا آنے والا ہے؟ صرف آنسر نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کو آنسر ملے گا، میں نے کہا پازیٹیولی جواب آنے والا ہے، آپ کے حق میں جواب آنے والا ہے. اور بہت ساری دعائیں ہیں جن کا جواب آپ کے حق میں نہیں آئے گا اور خدا بتائے گا کہ چھوڑ دے یہ دعا کرنا، میں نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تیار رہیں. اور یہ جو وقت ہے، یہ جو ٹائم ہوتا ہے، مینٹلی طور پر تیار رہا کریں کہ کب خدا نبوتی طور پر مجھ سے بات کر جائے. آپ کو ضرورت نہیں ہے ہر بات مجھے بتانے کی، آپ کو خدا کے ساتھ رشتہ رکھنا ہے. ہم خدا سے سن لیں گے،
ہمارے کان خدا کی طرف لگے ہیں. کس لیے؟ تاکہ خدا سے سن سکے اور آپ کو بتا سکے. آمین. ابھی یہ جو روح القدس کا چیپٹر ہم نے شروع کیا ہے، جس میں ہم نے ڈیپ انڈرسٹینڈنگ میں جانا ہے روح القدس کے ساتھ ریلیشن میں اس پر آؤں گا. یہ کچھ خاص بات تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. اوکے، گیٹ ریڈی. اپنے آپ کو تیار کر لیں خدا کے ساتھ چلنے میں، اچھے اور برے میں تمیز کرنے میں. آپ کے لیے کیا ٹھیک ہے، کیا غلط ہے، خدا سے سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. ہاللیلویا. رومیو 12واں باب کی دوسری ہے. رومیو 12واں باب اس کی دوسری. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، کیونکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو. آمین. جس طرح آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کی جو عقل ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ عقل جو ہے نہیں ہو جاتی ہے. آپ کی صورت جو ہے بدل جاتی ہے. پتہ ہے کیسے صورت بدلتی ہے؟ لوگ کہیں گے یار وہی ہے، لگتا نہیں. کیوں؟ کریم میں لگا کے برا ہو گیا؟ نہیں، تیرے کام، تیری عادات، تیرا اٹھنا بیٹھنا چال چلن بالکل تبدیل ہو جائے گا. اور لوگ تیرے کاموں سے، کلام میں لکھا کہ پھل، درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. لوگ جب تجھے دیکھیں تو لوگ کیا کہیں گے؟ یار یہ وہ نہیں لگتا، یہ کوئی اور ہے. نہیں یہ وہی ہے. نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑا دنیا دار شخص تھا، بہت شراب پیتا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کلام میں لکھا خداوند نے اس دنیا کے نکمے، بے وجودوں اور سب سے الگ کیے ہوئے، جن کو لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیا کا گھٹیا ترین شخص ہو سکتا ہے اور پستی میں پڑے ہوئے تھے، ان کو چن لیا تاکہ کیا کرے؟ کس کو شرمندہ کرنا چاہتا ہے؟ خدا کی مصلحت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. اگر کسی کو ٹاپ کرنا ہو اور کسی کو شرمندہ کرنا ہو تو ہم دنیا کے سب سے اچھے کھلاڑی ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے سب سے ذہین لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ میں اس کے وسیلہ سے اس شخص کو شرمندہ کروں گا. اور خداوند کی سوچ دنیا سے الگ ہے. اس نے کہا میری راہیں تمہاری راہوں سے الگ ہیں، میرے خیال تمہارے خیالوں سے الگ ہیں. اس نے دنیا کے نکموں اور بے وجودوں کو چنا اور اپنی حکمت انہیں عطا کی، اور ان حکمت والوں کو، ان اختیار والوں کو کیا کیا ہے؟ شرمندہ کر دیا. یہ ہے میرے خدا کی قدرت. ہاللیلویا. خداوند کا روح. اوکے، ہم نے آج جو پہلی بات آج خداوند کی کلام میں سے سیکھی ہے کہ خداوند ہمیں سکھائے اچھے اور برے میں تمیز. کیا برا ہے میرے لیے، کیا بھلا ہے میرے لیے، خدا مجھے بتائے. خدا کیسے بتائے گا؟ اس نے ایک وعدہ کیا کہ میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا. کیا لکھا ہے؟ میں اپنی روح میں سے ہر فرد بشر پر ڈالوں گا. کیوں؟ تاکہ تجھے اچھے اور برے کی سمجھ آ جائے، تجھے پہچان ہو جائے کون لوگ اچھے ہیں تیرے لیے، کون لوگ برے ہیں تیرے لیے، کون سا سٹیپ تو نے لینا ہے، کون سا سٹیپ تو نے نہیں لینا. خداوند زندگی کے ہر سفر میں، خداوند ہر زندگی کے ہر دور میں، خداوند ہر زندگی کی دوڑ میں ہمیں سکھاتا، بتاتا، سمجھاتا اور ہمارے ساتھ رہتا ہے. یہ اس کی خواہش ہے، اور اس خواہش کو پورا کس نے کیا ہے؟ روح القدس نے. اس نے کہا وہ باپ کے دل کی باتیں جو باغ عدن میں رک گئی ہیں،
وہ باتیں جو پہاڑ بنی ہوئی ہیں اندر، وہ باتیں تمہیں بتائے گا. آمین. سو اس کے پرومسز روح القدس کے وسیلہ سے پورے ہونے جا رہے ہیں. اب روح القدس کون ہے؟ خدا کا روح. خدا کیا چاہتا ہے؟ ہم اچھے اور برے کا فرق جان سکیں. کیسے جانیں گے؟ مثال نکالیں 2 تموتھیوس تموتھیوس پہلا باب اس کی 7ویں. کیونکہ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں دی بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے. خدا نے ہمیں وہ جو پرومس ہے، اپنا وعدہ ہے، پورا کیا. اور اس پرومس کو پورا کس طرح کیا؟ اپنے روح کے وسیلہ سے. خداوند کیا ہمیں بے عقل چھوڑنا چاہتا ہے؟ ہاں؟ کیا خداوند ہمیں نادانی میں رکھنا چاہتا ہے؟ کیا خداوند ہمیں دنیا کے سب سے کم تر بنانا چاہتا ہے؟ کیا خداوند ہمیں خوف میں رکھنا چاہتا ہے؟ کون سا روح دے رہا ہے؟ سب سے پہلی بات کون سی ہے؟ 7ویں آیت میں دہشت کی روح نہیں دی. سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ وہ روح جو تیرے اندر ہے، جو دہشت کی روح ہے، اسے تیرے اندر سے نکال رہا ہے اور تجھے دہشت سے، خوف سے آزاد روح دے رہا ہے. خدا کا روح سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ دلیر بناتا ہے. کلام میں لکھا انہیں جیسے خدا کا روح مل گیا، قوت پالی، دلیری سے بولنا شروع کر دیا. سب سے پہلا کام کیا کہہ رہا ہے؟ دہشت کی روح نہیں دے رہا. کون سی روح دے رہا ہے؟ دلیری کی روح دے رہا ہے. اس کے بعد قدرت، اور اس میں کیا ہے؟ قدرت، محبت اور تربیت کی روح. ہم نے خدا کے روح کو صرف غیر زبانوں تک رکھا ہے. خدا کا روح بہت بلند ہے اور دیکھیں تو بہت گہرا ہے. جس سمندر میں بندہ ڈوبتا جائے، ڈوبتا جائے، ڈوبتا جائے، ہر روز خدا کا روح ہمیں نئے لیول تک لے جا سکتا ہے. کیونکہ اس کی گہرائیوں کو کوئی جان نہیں سکتا، وہ سمندر سے گہرا ہے. ہاللیلویا. اس نے ہمیں تربیت کی روح دی تاکہ ہم کیا کر سکیں؟ اچھے اور برے میں تمیز کر سکیں. کتنے لوگ کہتے ہیں خداوند کی روح ہمارے اندر ہے؟ ابھی پتہ کیا ہے؟ ابھی کچھ لوگوں کو فیل ہو رہا ہے کہ اگر خدا کی روح ہے پھر بھی غلط فیصلہ جات، پھر بھی خوف، پھر بھی نفرت، پھر بھی برائیاں، پھر بھی قدرت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے میں خالی ہوں. ریئلی آپ کو بتا رہا ہوں، غیر زبانیں بول لینے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ خدا کے روح سے بھریں گے. آپ کی لائف افیکٹ کرے گی، اثر دکھائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ خداوند کی تمجید کر دیتے ہیں تو یہ بے فائدہ جاتی ہے. خداوند کی پرستش میں، اس کی قدرت میں اثر ہے، زور ہے، طاقت ہے. طاقت دکھائیں کیسی طاقت ہے. کلام میں لکھا پالوس اور سلاس رات کی اس گھڑی میں، رات کے اس پہر میں کیا کر رہے ہیں؟ خداوند کی تمجید کر رہے ہیں. پرستش میں اس کا زور موجود ہے، دعا میں اس کی طاقت موجود ہے، افیکٹ کرتی ہے. کیسا ایکشن کیا؟ ہاں؟ تو کہیں بھی آ جا، جب تو دعا کرے، اگر تو روح سے معمور ہے تو تیری دعا اثر انداز ہوگی، تیرے لفظ پاورفل ہوں گے، تیری باتیں طاقتور ہوں گی. آمین. اور ایسی طاقت ہوگی ان لفظوں میں کہ دلوں کو چیر کر گزرے گی، بند اور گودے کو جدا کر دے گی. یہ طاقت ہے خدا ان کے لفظوں کی، یہ اس کے کلام کی طاقت ہے. اس کا سب سے پہلے ہمیں دلیر بناتا ہے، تربیت دیتا ہے، محبت بخشتا ہے اور قدرت دیتا ہے. آمین.
हालेलुया। खुदावंद का रूह खौफ को, हिचकिचाहट को हमारे अंदर से निकाल देता है। और खुदा ने रूहुल कुद्स को इस तरह डिजाइन करके मेरे लिए भेजा है, इस तरह तरतीब देकर मैनेज करके मेरे लिए भेजा है, ताकि कुदरत जो मसीह में थी वो हर एक शख्स पर आकर ठहरे। वो कुदरत जिसका ताल्लुक आसमान से है, वो कुदरत जिस्मानी बदन में आकर ठहर जाए। हालेलुया। उसने उस पावर को ऐसे डिजाइन किया कि वो हमारी शेप में, हमारे बदन में आकर क्या कर जाए, सराहियत कर जाए, ठहर जाए। पावर है तो असर तो होगा। हालेलुया। दुआ हो रही है, उधर से फरिश्ता पहुंच गया है, उसने जाके खोल दिए दरवाजे। आजा बाहर आजा, मैं तुझे कोने तक छोड़ आता हूं। सॉरी। आजा, मैं तुझे कोने तक छोड़ आता हूं। वहां जाकर कह रहे चल अब तू जा। जोर देखें रूहुल कुद्स में। फिलिप्पस को लेके आप जी ख्वाजा के पास, ताकत देखें, उसकी पावर देखें, उसकी कुदरत देखें, और कलाम बयान करता है कि खुदा करो उसे फिर उठाकर वापस कहीं और ले गया। चलना भी नहीं पड़ेगा, यहां से गायब करेगा, वहां ले जाएगा। हालेलुया। ये कुदरत है। ये कुदरत ऐसे ही नहीं है, ये कुदरत कलाम में मौजूद है। उसने कहा वो तेरे पैर को पत्थर से ठेस नहीं लगने देंगे, कि जब अपने फरिश्तों को भेजेगा तो वो तुझे अपने परों पर उठा लेगा। खुदावंद के कलाम में कुदरत है, उसके लफ्जों में कुदरत है। आए उस कुदरत का इस्तेमाल करें। अगर मैं कलीसिया हूं, अगर मैं मसीह का बदन हूं, तो मैं उस कुदरत को बाय फोर्स, बाय पावर और अथॉरिटी के साथ इस्तेमाल कर सकता हूं। हालेलुया। खुदावंद आज कल बल्कि अब तक यकसा है। वो कल भी कुदरत से भरा था, वो आज भी कुदरत से भरा है, और वो अब्दुल्ला आबाद अपनी कुदरत में कायम रहेगा। आसमान और जमीन को तक सकते हैं, पर मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न बदलेंगी। खुदावंद खुदा फरमाता है। आज ये लफ्ज, आज ये बातें आपके बंधनों को तोड़ देंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। रूहुल कुद्स आता है, क्या होता है, क्या होता है? निकाले इमाल 8वां बाब, इमाल की किताब इतनी पावरफुल है, इतनी कुदरत से, ताकत से भरी। आप खुदा के बड़े काम देखते हैं इसमें। कितने लोग कलाम पढ़ते हैं? लोग पढ़ते नहीं, उनको अंदाजा नहीं होगा। लोग बाइबल पढ़ते हैं, खुदा को समझते हैं, वो जानते हैं इमाल के अंदर ऐसी ऐसी चीजें पढ़ी हैं। ये किनके इमाल हैं? ये उनके इमाल हैं जो यीशु की जगह खड़े हुए हैं, जो कुदरत से भर गए। किस कुदरत से? जिसमें मसीह मौजूद था। हालेलुया। इमाल 8वां बाब, उसकी 7वीं और 8वीं। क्योंकि बतेरे लोगों में से नापाक रूहें बड़ी आवाज से चला चला कर निकल गई, और बहुत से मफलूज और लंगड़े अच्छे किए गए, और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। आमीन। और उस शहर में बड़ी खुशी हुई। क्यों? क्योंकि रूह उतरा है। क्यों खुशी हुई? रूह उतरा है। रूह अफेक्ट करता है, एक्शन करता है। सिर्फ बातें नहीं, काम। नकली नहीं है, असली है, हकीकत है, कुदरत मौजूद है। सिर्फ बातें करने वाले नहीं हैं हम।
اس نے کہا سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور طریقی کی ساری قوت پر غالب آؤ. ہم صاحب اختیار ہیں کیونکہ اس نے ہمیں اختیار سے بھرا ہے. اس نے ہمیں فتح سے بھر کر غلبہ عطا کیا ہے. ہاللویا. اس کی روح میں طاقت ہے اور اس کی روح اثر دکھاتی ہے. یہاں پر سامریہ میں جب انجیل کی منادی ہوئی تو شاگردوں کے وسیلہ سے خدا کے روح نے ایک اثر کیا. وہاں بڑے معجزے ہوئے, بدرو گرفتہ آزاد ہوئے, مفلوج چنگے ہوئے, لنگڑے چلے, اور ان کاموں کے وسیلہ سے, جلال کے وسیلہ سے اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی. آج آپ کے گھروں میں, آج آپ کی زندگیوں میں, آج آپ کے علاقوں میں بڑی خوشی ہونے جا رہی ہے. کیوں؟ یہ میری طاقت سے نہیں, میری قوت سے نہیں, میرے لفظوں سے نہیں, یہ خداوند خدا سے ہے. جب بھی خدا کا روح کام کرتا ہے, خوشخبریاں, خوشیاں, یقین کریں جس طرح میری یہ کاپی ہے یہ بھر گئی ہے خداوند کی باتوں سے, اوکے, اس طرح گواہیاں آئیں گی. کیوں؟ روح اترا ہے. اس نے مجھے مسا کیا کہ غلاموں کو چھڑاؤں, مظلوموں کو سکھ دوں. وہ ہمیں اپنی جگہ پر رکھتا ہے تاکہ وہ اپنا کام ہمارے وسیلہ سے سر انجام دے سکے. ہم پاورفل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے چنے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. میں چاہتا ہوں ہماری یہ جماعت, یہ چھوٹا سا گروپ بڑے کام کرنے کے لیے کام. یقین کریں آپ اگر اس طرح چلیں جس طرح خدا چاہ رہا ہے تو اس سال کے 2-3 مہینے اور ختم ہونے کے بعد اسی جماعت میں سے آپ جب کسی بدرو گرفتہ کے پاس جائیں تو آپ کو دیکھتے چلاتے بھاگ جائیں. یہ ڈینجرس ہے میرے لیے. ہاللیلویا. خداوند آپ کو دنیا سے الگ ڈیزائن کرتا ہے. ڈیزائن سمجھتے ہیں؟ ہم کہیں I am made by God. I am made by the power of God. آپ ٹیگ دیکھتے ہیں چیزوں کے اوپر, جیسے یہ ایک ہی کتاب ہے, اوکے, اس پہ کہیں نہ کہیں لکھا ہوگا جیسے میڈ ان انڈیا, ٹھیک ہے. میرے ٹائٹل پہ لکھا ہوگا میڈ ان کنگڈم آف گاڈ. یہ خدا کی بادشاہی میں تیار ہوا ہے. ہر چیز کا ایک لیبل ہوتا ہے. وہ لیبل اس سال آپ کی زندگیوں پر آ کر ٹھہرے یسوع کے نام میں. جب روح آتا ہے تو سب سے پہلا روح القدس جو ہے صرف غیر زبانیں نہیں ہے. روح القدس تربیت کا روح ہے, محبت کا روح ہے, حکمت کا روح ہے, قدرت کا روح ہے اور دلیری کا روح ہے. آمین. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روح کو پایا ہے اور دلیر ہو گئے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے روح کو پایا ہے اور اب محبت آ گئی ہے؟ یہ بڑی چھوٹی سی بات لگتی ہے پر یہ اتنی چھوٹی بات ہے کہ یہ بات آپ کو خدا کی دوری سے کوسوں دور لے جائے گی. پیار کریں ایک دوسرے سے, اور ہم نے پیار کو اسی طرح جانا ہے کہ جس طرح مسیح نے مجھ سے پیار کیا ہے, مجھ پر بھی فرض ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. آپ کے لفظ پیار سے ہوں, ایسے ہو جائے کہ لوگ آپ کو چومتے پھریں. یار یہ بولتا ہے تو پھول گرتے ہیں, اتنا میٹھا. یہ مٹھاس پتہ ہے کہاں سے آ رہی ہے؟ تو میٹھا ہے. کتنے لوگوں نے خدا کو بڑی قریب سے دیکھا اپنی زندگی میں؟ اس کی آواز شیری سے بھی زیادہ میٹھی ہے. صرف ہمارے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہاللیلویا. خداوند آج بل کل بلکہ اب تک یکساں ہے. نہ وہ کل بدلا تھا, نہ وہ آج بدلا ہے, نہ وہ کبھی بدلے گا.
دینے کے طریقے یکساں ہیں. کل بھی جیسے آتا تھا آج بھی ویسے آئے گا اور ہمیشہ آتا رہے گا. ہاللیلویا. جب نبوتی کلام ہو رہا ہوتا ہے, جب خدا بات کر رہا ہوتا ہے تو اتنا زور آتا ہے, دل کرتا ہے کوئی چیز توڑ کے رکھ دیں. یقین کریں, تجربہ ہوگا آپ کو. اور جب ایسا ہونا, شیطان کی قوتوں کو لاؤ سامنے, ان بدیوں کو لاؤ سامنے, اور دو موقع ایک کون خدا کے کام کو روکے گا؟ آج تک ہمیں لگا شاید خدا کے کام میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. کیا آپ نے اپنی زندگی میں اسے فیل کیا کہ میری زندگی میں شاید رکاوٹیں کچھ آ رہی ہیں؟ آپ کی لائف ہے کہ ہم روحانی طور پر رکاوٹیں فیس کی ہیں؟ کوئی ہے؟ ہم بڑھے ہی نہیں کبھی اس لیول میں. اب جب آپ اس میں بڑھیں گے تو آپ کے پاس ایک قدرت موجود ہے جو ان رکاوٹوں کو نیست و نابود کرنے جا رہی ہے. آمین. خداوند ٹربل میکرز کو, وہ جو مشکلات کو بناتے ہیں, جو پرووائڈ کرتے ہیں, وہ جو لاتے ہیں مشکلات کو ہمارے سامنے, اچانک سے ان کی طاقت کو ختم کرنے جا رہے ہیں. وہ لوگ صبح اٹھیں گے اور اپنے ہاتھ جھاڑیں گے اور ان کے ہاتھ خالی نظر آئیں گے. وہ پکڑیں گے اپنی کتابیں, کھولیں گے اپنے علم کو, اور ان کا علم ناقص ہو جائے گا. کیونکہ وہ اترا ہے جس کے علم کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا. وہ اپنے منتر پڑھیں گے اور دیکھیں گے آج اس علاقے میں کچھ کر کیوں نہیں پا رہا. کنیکشن ملے گا, اپنا وائی فائی آن کریں گے. ہر آدمی کو نہیں دیکھ سکتا, بٹ ان کا روٹر لگا ہوا ہے پورے علاقے پہ. وہ دیکھیں گے یہاں پر کوئی ریزز آ رہی ہیں, یہاں پر کوئی شعائیں آ رہی ہیں, یہاں پر پاکیزگی کی شعائیں آ رہی ہیں اور میرے علم کو ناقص کر رہی ہیں. ہم ایک روحانی معاملے میں بڑی سٹرونگلی بڑھنے جا رہے ہیں. ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پراپر خدا کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. نوجوان بیٹے, نوجوان بیٹیاں, ان کی ہم ایک الگ سے تربیت کا وہ سسٹم بنائیں گے. ہم ان کو مینیج کر کے لے کر چلیں گے. ہاللیلویا. اوکے, خداوند کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا. نبی اٹھ کھڑے ہوں گے. ہاں, آپ کو میں بات بتاؤں, 2021 میں بڑے نبی اٹھنے والے, اور وہ ایسے نبی ہوں گے کہ وہ جو کہیں گے وہ ہوگا بھی, اور وہ بہت سارے نشانات بھی دکھانے جا رہے ہیں. پر تیار رہو, خدا کو آج کہہ دیا ہے, خداوند تو نے مجھے وہ روح دی ہے جو حکمت کی روح ہے, جو مجھے اچھے اور برے میں بتائے گی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. خداوند مجھے روحوں کا امتیاز دے, میں روحوں کو پرکھ سکوں کون تیری طرف سے ہے اور کون دشمن کی طرف سے ہے. اپنی دعاؤں کو تبدیل کر دیں ذرا. ہر روز خداوند سے مانگا کریں, خداوند مجھے, میری فیملی کو, میرے بچوں کو, اور جو آنے والے ہیں ان کو بھی روحوں کا امتیاز دینا تاکہ شیطان کے ہاتھوں ظلم نہ اٹھائیں. ہاللیلویا. خداوند ہمارے ساتھ ہے, کون ہمارے خلاف ہے؟ جو ہمارے خلاف کھڑا ہوگا, جو اس قدرت کے خلاف کھڑا ہوگا, وہ خود نیست و نابود ہو جائے گا. نکالے بے شک اعمال 13واں باب. میں نے آپ کو بتایا اعمال کی کتاب بھری ہوئی ہے بڑی طاقت کے ساتھ. ایسے ایسے کام کہ انسان دھند رہ جائے. اوکے, اعمال 13واں باب, سوری, اس کی 8ویں آیت, بلکہ 6 آیت کا دوسرا حصہ. وہاں انہیں ایک یہودی جادوگر اور جھوٹا نبی بر یسوع نام ملا. کیا نام ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد اگر کوئی ہمارے جیسا بندہ ہو تو اس کے پیر تو نہ پی جائے. کیا خیال ہے؟ پر اگر تو خدا کا ہے, اگر تجھ میں قدرت موجود ہے, تو وہ گھٹنے ٹیکنے جا رہے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور خدا کے لوگ جتا رہے ہیں. اوکے, 2021 میں بہت سارے نبی اٹھنے جا رہے ہیں, بہت ساری نبوتیں کرنے جا رہے ہیں, بہت سارا کام خراب کرنے جا رہے ہیں. میں نے آپ کو 2020 دسمبر میں بتایا تھا
کہ 2021 میں کیا ہونے جا رہا ہے. شیطان نے اپنے پوائنٹس تیار کر لیے اور اپنے قلعے بنا لیے چھوٹے چھوٹے, اور وہاں سے وہ فائرنگ کرے گا, اور 60-70% چرچز اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے, اور بہت سارے پاسٹرز کو وہ اپنے پلان میں شامل کرے گا. نئے لوگ بھی آنے والے ہیں اس سال, بہت نئی نئی منسٹریز سامنے آنے والی ہیں. لوگ تھرو انٹرنیٹ بہت سارے فیک نبیوں کے ساتھ انٹریکشن میں جانے والے ہیں, جس سے وہ پست سے پست ہوں گے اور خدا کی حضوری سے جدا ہو جائیں گے. پر خداوند کے لوگ, خداوند پر امید رکھنے والے اصل نوجوان ہوں گے. وہ عقابوں کی مانند بالوں پر سے اڑیں گے اور وہ ان شریروں کا مقابلہ کریں گے. اوکے, 8واں باب. مگر الماس جادوگر نے ان کی مخالفت کی اور صوبے دار کو ایمان لانے سے روکنا چاہا. کیسی بات ہے, کیا کر رہا ہے جی؟ نجات سے روک رہا ہے. شیطان اس طرح کام کرے گا کہ لوگوں کو اس نجات میں آنے سے روکے گا. کیا کرے گا جی؟ ایسے سبب بنائے گا, خود نہیں آئے گا, تیرے بھائی کو, تیری بہن کو, تیری ماں کو, تیرے باپ کو, تیری ماسی کو, تیری پھوپھی کو, تیری چاچی کو استعمال کرے گا تجھے روکنے کے لیے. تیرے گھر سے لوگ اٹھیں گے اور تجھے روکیں گے. پیچھے کون ہے؟ پیچھے دنیا کا خدا کھڑا ہے. جہان کا خدا کہا گیا ہے اس کو. بی کیئرفل. میں آپ کو اب جو باتیں ہونے جا رہی ہیں, میں آپ کو ڈرانے کی طرف نہیں لے کر جا رہا, آپ ڈرنے جا رہے ہیں, پر ابھی تھوڑی دیر کے بعد خدا کی قدرت ہمیں بڑی قدرت کے ساتھ, زور کے ساتھ بھرنے جا رہی ہے. میں اس چیز کو کمپلیٹ کروں گا, پلیز ٹائم کی پرواہ نہ کریں, تھوڑا سا ٹائم میں آپ کو اور دوں گا. اوکے. اور ساؤل نے, جس کا نام پولوس بھی ہے, روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے دیکھا, غور سے نظر کی. روح القدس سے بھر کر اس پر غور سے نظر کی. وہ تیری آنکھوں میں دکھے گا, وہ تیری باتوں میں دکھے گا, وہ تیری خوشبو سے پہچانا جائے گا. یار اس شخص سے عجیب سی اسمیل آتی ہے, اور وہ اسمیل سمجھ نہیں آتا, اتنی سویٹ ہے اور اتنی الگ ہے کہ کہیں ملے گی بھی نہیں. یہ وہ اسمیل ہے, یہ وہ خوشبو ہے جو بادشاہی میں ہے. کیونکہ جب یسوع نے پھونکا, جب اس نے مجھ پر پھونکا, تو وہ اسمیل, وہ خوشبو, وہ نئی سانسیں میرے اندر سما گئی. وہ دکھے گا تیری آنکھوں سے. اس نے کلام میں لکھا ہے کہ ساؤل نے اس شخص کی طرف غور سے دیکھا اور کہا, اے ابلیس کے فرزند. کس کو کہا؟ تو اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے بھائی یوسف؟ اسے بتا دیا کہ یہاں وہ ہے جو پہچان سے بھرا ہے. اسے بتا دیا یہاں وہ ہے جس کو خدا نے اچھے اور برے میں, برکت اور لعنت میں, اور خدا کے اور شیطان کے لوگوں میں تمیز عطا کی ہے. اسے فرق پتا ہے. اس نے کیا کہا؟ اے شیطان کے فرزند, تو جو تمام مکاری اور شرارت سے بھرا ہوا اور ہر طرح کی نیکی کا دشمن ہے, کیا خداوند کی سیدھی راہوں کو بگاڑنے سے باز نہ آئے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ پولوس نہیں کہہ رہا, پولوس نہیں کہہ رہا, یہ وہ قدرت بول رہی ہے جو اس کے اندر ہے. پولوس ایک انسان کی طرح انسان ہے, پر جو تیرے اندر ہے وہ تیرے اندر سے نکلے گا.
وہ تیرے اندر سے نکلے گا. اب دیکھ تجھ پر خداوند کا غضب ہے. میں نے کہا ہے یہ کوئی قدرت ہے جو اس کے اندر سے بول رہی ہے. تو اندھا ہو کر کچھ مدت تک سورج کو نہ دیکھے گا. صبح اٹھیں گے کتابیں نہیں ملیں گی ان کو. کتابیں کھولیں گے بھول جائیں گے کیا لکھا ہے. آنکھیں بند ہو جائیں گی. علم ختم ہو جائے گا. اور یہ کوئی چیز ہے جس سے میں جادو کرتا رہا ہوں, لوگوں کی زندگی تباہ کرتا رہا ہوں, یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ پاور لیس کرنے جا رہا ہے خدا تیرے دشمنوں کو. ہاللیلویا. گھٹنے ٹیکنے جا رہے ہیں تیرے سامنے. کیا لکھا جی؟ اسی دن قہر اور اندھیرا اس پر چھا گیا اور وہ ڈھونڈتا پھرا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلے. یہ حالات آنے والے ہیں. تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر, کون صوبیدار؟ جس کو روک رہا تھا. ڈونٹ وری. کتنے لوگ تیری خلاف ہو گئے ہیں. کتنے لوگ منادی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کتنے لوگ اس پرچار کو, ان لفظوں کو روکیں گے. یہ ایسے لفظ ہیں جو بند اور گوتے کو جدا کر دیتے ہیں. یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے. کسی کو روح میں چھوئیں گے اور جو زیادہ تنگ کرے گا اسے جسم میں بھی چھو جائیں گے. تب صوبیدار یہ ماجرا دیکھ کر اور خداوند کی تعلیم سے حیران ہو کر ایمان لے آیا. ڈونٹ یو وری. لوگ کیسے ڈسٹرب ہو رہے ہیں. خداوند کی قدرت ان لوگوں کو جو ٹوٹ چکے ہیں واپس لائے گی. یہ طاقت ہے میرے خدا میں. وہ لوگ گھٹنے ٹیکیں گے. یہ پولوس کے سامنے گھٹنے نہیں ٹکیں گے. یہ اس قدرت کے سامنے جو پولوس میں رہتی ہے. آمین. کہیں اس قدرت کے سامنے جو میرے اندر ہے. میں قدرت سے بھرا ہوا ہوں. یقین کریں آپ جب یہ لفظ کہہ رہے ہیں, اگر آپ واقعی قدرت سے بھرے ہوئے تو ایک زور آپ کے اندر ہلچل کرے گا. بلڈ پریشر اوپر نیچے ہو جائے گا. ہاللیلویا. روح القدس کی آگ نے اس کو اندھا کر دیا. ساڑ کے رکھ دیتی ہیں اور آنکھیں. جب آپ سورج کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ایکسپیرینسز ہیں کہ 1 گھنٹہ سورج کو دیکھنے کے بعد آج 10 سال ہو گئے میری آنکھیں واپس نہیں آئی, کیونکہ اس کی روشنی اتنی ہے. یہی تو روشنی ہے. پر جس روشنی کی میں بات کر رہا ہوں وہ تیرے سورج سے بھی زیادہ ہے. یہ وہی روشنی ہے جس نے کسی شخص کو اندھا کیا. قدرت دیکھیں, اسی شخص کو جو آج دوسروں کو اندھا کرتا پھر رہا ہے, اسی کو اندھا کیا. پر جب خداوند چنتا ہے تو وہ قدرت سے بھرتا ہے. کتنے لوگ چنے ہوئے ہیں؟ ہم بلائے ہوئے ہیں. سب لوگ اگر خدا کے ایمان رکھتے ہیں یسوع مسیح کی قدرت پر تو آپ بلائے ہوئے ہیں. ہاللیلویا. ایمال 8 باب آ جائیں گے. ایمال 8 باب اس کی 9ویں. اس سے پہلے شمعون نام کا ایک شخص اس شہر میں جادوگری کرتا تھا اور سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا اور یہ کہتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں. I am the prophet of God. میں کو بہت بڑی فلم میں بتاؤں گا تو کیا کھا کے آ رہا ہے. اسے کہا چل لانتی تو کون ہوتا ہے, میں تجھے بتاتا ہوں تو کہاں سے آ رہا ہے. ہاللیلویا. یہ لوگ ایک ٹائم آئے گا یہاں آئیں گے اور سرنڈر کریں گے اپنے آپ کو. سر ہمارا علم ناقص ہے. وہ علم اترا ہے, وہ حکمت اتری ہے جو سب سے بڑھ کر ہے, جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. آمین. 18ویں آیت میں لکھا ہے, جب شمعون نے دیکھا کہ رسولوں
غریبوں کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس دیا جاتا ہے. تو ان کے پاس روپے لے کر آیا. میں نے کہا تیری دولت، تیری شہرت، تیری عزت، تیری طاقت کسی قابل نہیں ہے. ان غریبوں کے پاس آ گیا جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے اس وقت. اگلے ٹائم کے لیے پتہ نہیں یہاں ملے گا نہیں ملے گا، کہیں اور جائیں گے. ان کے پاس صرف 2 ہی کپڑے ہیں اور 10 دن گزارنے انہوں نے. ان کے پاس آیا کیا لے کر؟ پیسے لے کے آ گیا. کیا کرنے؟ کیا کرنے آیا ہے؟ یقین کریں ایسا وقت آنے والا ہے کہ لوگ ہاتھوں میں پیسے لے کر کھڑے ہوں گے اور ان کا پیسہ کام نہیں کرے گا. ایسا وقت آنے والا ہے، یہ حقیقت ہے. پیسے لے کر بیٹھے ہیں، پیسوں کے صوفوں پر بیٹھے ہوں گے اور ان کا پیسہ کام نہیں کرے گا. اوکے، کم ٹو دا پوائنٹ. پیسے لے کر آیا، کہا مجھے بھی یہ اختیار دو کہ جس پر میں ہاتھ رکھوں وہ روح القدس پائے. مینوں وہ علم چاہیے جڑا تیرے کو ہے. میں نے دیکھا بدروہوں کو بھی ایسا بولتے تھے کہ ہم تیری طرف دیکھ نہیں سکتے، اس طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم سے بتاؤ تاریکی نور میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. پترس نے اس سے کہا تیرے روپے تیرے ساتھ غلط ہو، اس لیے کہ تو خدا کی بخشش کو روپوں سے حاصل کرنے کے خیال میں. I have no money right now. میرے ہاتھ میں کوئی پیسہ نہیں ہے. مجھے جو چاہیے وہ میرے پیسے، میری شہرت، میری دولت، میری عزت، میرا مقام نہیں دے سکتا. وہ صرف مجھے خدا کی حضوری دے سکتی ہے، جس کے لیے میں زار زار روؤں، خدا کے حضور گڑگڑاؤں، اس کے پاس سجدہ ریز ہوں، اس کے ساتھ دنیا سے زیادہ وقت گزاروں. وہی لوگ جو کل تک تیرے منصوبوں کو بگاڑنے کے لیے کھڑے ہیں، وہی لوگ اسی قدرت کو پانے کے لیے ترلوں پر آنے والے ہیں. ہاللیلویا. اور ایک وقت آئے گا، او جیسس، خدا ایک وقت آنے والا ہے کہ یہی لوگ اپنے علم کو، اپنی کتابوں کو لا کر باہر چلائیں گے اور کہیں گے وی آر یوز لیس، وی آر پاور لیس. پاور ختم ہو گئی ہے. ٹیکتے ہیں گھٹنے خدا کے آگے جو حی القیوم ہے، جو جسے چاہتا سرفراز کرتا اور جسے چاہتا پس کتاب دیتا ہے. بہت کلام ہے، بہت باتیں. کل یہاں سے شروع کریں گے. کل بلکہ فرائیڈے ہے، کل فرائیڈے ہے. سو شورلی فرام سیٹرڈے کل ہم یہ باتیں نہیں کریں گے. کل ہم کچھ اور باتیں کریں گے تاکہ آپ لوگ برکت پائیں. کتنے لوگ جو واقعی آج عجیب سی قدرت سے بھر گئے ہیں. بڑی خاص باتیں تھیں جو رہ گئی ہیں ٹائم کی وجہ سے. خدا ان کو کہیں میں ایسے نہیں رہوں گا. مینیج کریں اپنے آپ کو خداوند کے لیے. شوق رکھیں اپنے اندر. سوچا کریں خداوند مجھے تجھ سے پیار ہے اور میں شوق سے کروں گا سب کچھ. میں اپنے کپڑوں پر پیسے نہیں خرچ کروں گا، میں اس شوق پر پیسہ خرچ کروں گا جس سے میں تیرے اور قریب آ سکوں. اوکے، اس سال خداوند جھوٹے نبیوں کو اور ایسے جادوگروں کو جو ہمارے خلاف کھڑے ہونے جا رہے ہیں، جو میرے خلاف ایسی نبوتیں کرنے جا رہے ہیں کہ یہ بندہ نہیں صحیح، یہاں لا کے نیست و نابود کرے یسوع کو. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں. لہا فشو براتادا کا بینداز لوف و یا بازو پرکے یلوش ریکھا بسر رمان دلوش ہمارا کھانا بازلو. اور کلام میں لکھا ہے پالوس رسول اس قدرت کے ساتھ بھر گیا اور اسے